अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। इस हुकूमत ने यह फैसला किया है कि जो ऑडियो लीक हुई है इमरान खान साहब की, जिसमें वो अपने कैबिनेट के मुख्तलिफ वज़रा से बातचीत कर रहे हैं और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है आज़म खान साहब उनसे जो बातचीत कर रहे हैं, उसकी तहकीकात करवाई जाए। और उसके लिए उन्होंने एक FIA को ये टास्क भी दिया है और इसका एक बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑडियो लीक स्कैंडल की जो ये तहकीकात करने जा रही FIA, तो पहली बात तो ये कि क्या FIA की जो तहकीकात हैं वो वाकई इतनी अनबाइस्ड और हुकूमती असर से बिल्कुल, अगर हम ये कहें कि आज़ाद होंगी, तो क्या वाकई ऐसा होगा? क्योंकि हाल ही में जो हम FIA के मामला देख रहे हैं, वैसे तो FIA एक फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ही है और इसका काम ही है कि तहकीकात करे, लेकिन जो इसका हाल है वो ये कि ये हमेशा से वफाकी हुकूमत के अंडर है। और जब भी ये जिस हुकूमत के अंडर होती है उसमें हमने कम ही देखा है कि वो अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी उस तरह से इंडिपेंडेंटली कर सके। बहुत से काबिल अफसरान इसमें मौजूद हैं, उनकी काबिलियत पर शक नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बावजूद भी जब पॉलिटिकली मोटिवेटेड किस्म के इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हों और पॉलिटिकल उनसे एडवांटेज लेने का ये तासुर जा रहा हो, तो क्या ऐसी सूरत में ऐसी किसी भी तहकीकात को काबिल कबूल करार दिया जा सकता है? यकीनी तौर पर जब एक इतना बड़ा मसला बना हुआ है जिसमें हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पूरा इस वक्त नैरेटिव है वो इसी एक साइफर के गिर्द घूम रहा है, तो ऐसे में FIA की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके ऊपर तो सवालात उठा दिए हैं ऑलरेडी उन्होंने कि जनाब आप ज़रूर तहकीकात कराएं, ये तो हमारा बुनियादी मुतालबा है। लेकिन वो ये चाहते हैं कि जुडिशल कमीशन यानी जजेस पर मुश्तमिल एक कमीशन बनाया जाए जो कि इस सारे स्कैंडल की तहकीकात करे। लेकिन इसमें एक बड़ी बारीक सी चीज़ है, वो बारीक चीज़ क्या है वो मैं आपसे थोड़ी ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। जो मैंने ये नोटिफिकेशन पढ़ा तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत ही अनक्लियर किस्म की चीज़ें हैं। हमें नहीं मालूम है कि ये इन्वेस्टिगेशन जो है इसका दायरा इख्तियार कितना है, कि क्या क्या इसकी रिकमेंडेशन होंगी, बेसिकली वो कौन से क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर ये देने जा रही है। देखिए, कोई भी तहकीकात होती हैं तो उसका बुनियादी मकसद होता है कि आप ये 4 सवालों के जवाब तलाश करने के लिए ये तहकीकात कर रहे हैं। कोई भी 4 सवाल हैं, 3 सवाल हैं, 2 है, 1 है, तो बुनियादी तौर पर उसका एक मकसद होता है। यहाँ पर सूरत हाल में बड़ा इबहम नज़र आता है, क्योंकि एक तो हमें ये नहीं पता चल रहा कि भाई ये जो FIA की इन्वेस्टिगेशन होगी ये क्या सिर्फ इस बात पर होगी कि साइफर चोरी क्यों हो गया है, या इस बात पर होगी कि ऑडियो लीक कैसे हुई हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस से ऑडियो कैसे रिकॉर्ड हुई और फिर कैसे वो लीक भी हो गई, क्या इस बात पर वो तहकीकात करेंगी? इस बात पे या फिर तहकीकात करेंगे कि इमरान खान साहब जो हैं वो साइफर के मामले पर जो अपने कैबिनेट मेंबर से और जो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनसे जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो कितनी हकीकत से बरक्स है। अच्छा, अब अगर आप ये कहें कि जी ठीक है, मान लिया वो इसी बात पे तहकीकात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब एग्जेजरेशन करके उस साइफर की और उससे एक सियासी मफाद या मकसद हासिल करना चाहते थे, इसलिए वो उसके ऊपर पूरी एक स्टोरी बिल्ड करके प्लानिंग कर रहे थे, कोई साजिश बना रहे थे। ठीक है, आप ये चेक करने जा रहे हैं, तो भाई बात ये है कि जब तक आप साइफर नहीं खोलेंगे, जब तक आप उसका कंटेंट नहीं खोलेंगे, तो आप ये कैसे साबित करेंगे कि इमरान खान साहब कितना एग्जेजरेट कर रहे थे? देखिए, जब भी मुझे ये बताना है कि यार मैं एक चीज़ है वो 2 लाइनें थी जिसको मैंने 10 लाइनें बना के पेश किया, तो फिर पहले आपको ये देखना होगा कि वाकई उस सफ़े पे 2 लाइनें लिखी हुई थी या नहीं लिखी हुई थी। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आपको पहले साइफर खोलना पड़ेगा और फिर उसके कंटेंट को जांचने के बाद इस बात का अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि इमरान खान साहब उस कंटेंट को कितना बढ़ा चढ़ा कर पेश करके एक साजिश बना रहे थे, जिससे उनका मकसद ना सिर्फ पॉलिटिकल गेन हासिल करना था, बल्कि उन्होंने दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर मुल्की मफाद को भी आग में झोंक दिया था। तो बेसिकली तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ये अब काम करने जा रहे हैं तो आप खुद ही उस साइफर की तहकीकात के लिए रजामंद हो गए हैं, जिसके लिए पहले आपका ख्याल था कि उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसी ने उसकी तमाम जो तहकीकात हैं वो कर चुकी है और उसने कह दिया कि कोई साजिश नहीं हुई। और अब हालिया दौरे में शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि जी रूस के सदर ने चूँकि उनसे बड़ी मुस्कुरा के बात की तो लिहाजा साबित हो गया कि कोई साजिश नहीं हुई, वरना वो हम मेरे साथ क्यों मुस्कुरा के बात करते। तो जब आपका एक तरफ ये मौक़िफ़ था तो दूसरी तरफ अब आप इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप तो फिर ये चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्योंकि अगर आप साइफर खोले बगैर सिर्फ इमरान खान साहब की गुफ्तगू का जायज़ा लेंगे तो उससे आप कैसे किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं। और अगर आप साइफर खोलेंगे तो फिर आपको ये भी जायज़ा लेना पड़ेगा कि वो साइफर
جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے اس کو بھی کیا آپ انویسٹیگیشن میں شامل کریں گے یا نہیں؟ اور اگر کریں گے تو پھر یہ اتنا پھیلتا جا رہا ہے جو معاملہ، اس کو پھر آپ کیسے سم اپ کریں گے، اور کیا اس کی رپورٹ جو ہے وہ آپ پھر متحمل ہو سکیں گے کہ اس کو پبلش کریں؟ تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بنیادی طور پر حکومت نے کوشش تو یہ کی ہے کہ اپنی مرضی کی ایک رپورٹ چھوٹی سی بنوائیں جس میں وہ یہ کوشش کر سکیں کہ جی عمران خان صاحب ملک کے خلاف سازش کر رہے تھے، لہٰذا ہم ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی کا آغاز کر رہے ہیں، فلاں فلاں، چاہے دل کرے تو آرٹیکل 6 بھی لگا دیں، جو بھی ایک مقدمات بنا کے جو دونوں وزراء ہیں اسد عمر صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، ان کو بھی بیہائنڈ دا بارز کریں اور پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب کو بھی. لیکن یہ معاملہ پھر یہاں پہ رکے گا نہیں، کیونکہ ایک دفعہ یہ انویسٹیگیشن کھلے گی تو پھر اس کے ساتھ جب وہ چیلنج کریں گے تو پھر بہت ساری چیزیں انٹر لنکڈ ہیں. تو یہ ایک ایسا گیم ہے، ایسا ایک سکینڈل، ایک ایسا بلف ہے، یہ ایک ایسا گیٹ کھول دیا حکومت نے، بیسیکلی ایسا گیٹ کھول دیا ہے کہ جس میں بہت کچھ جو ہے وہ نکل سکتا ہے، اور اس کے تانے بانے بہت سی خفیہ طاقتوں کے ساتھ بھی جا کے جڑ سکتے ہیں. اور کیا پھر ان تانے بانوں کو عوام کے سامنے لایا جائے گا یا نہیں؟ یعنی صرف ایک عمران خان صاحب کو پولیٹیکل ایڈوانٹیج ان کے خلاف حاصل کرنے کے لیے، یا ان کے یا چلیے مان لیا کہ وہ صحیح طور پہ سازش بھی کہہ رہے ہیں، تو اگر آپ تب بھی یہ کہہ بھی لیں کہ ان کے خلاف آپ کچھ حاصل کرنے کے لیے انویسٹیگیشن کرنے جا رہے ہیں، تو پھر کیا وہ انویسٹیگیشن ایک تھورو انویسٹیگیشن ہوگی جس میں پھر آپ ہر پہلو سے جائزہ لے سکیں؟ یہ ایک بہت بڑی بات ہے. لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے. ایسا ہوا ضرور تھا، لیکن یہ 50 سال پہلے کی بات ہے، اور اس 50 سال پہلے جب ایسا ہوا تھا تو مجھے یہ سوچ کے بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ امریکہ جیسے ملک میں جو چیزیں وہ 50 سال پہلے کر چکے ہیں، وہ چیزیں پاکستان جیسے ملک میں ہم ابھی بھی یعنی 50 سال پیچھے کھڑے ہیں ان معاملات میں. میں بات کر رہی ہوں واٹر گیٹ سکینڈل کی. واٹر گیٹ سکینڈل کیا ہے؟ آپ نے اکثر اس کا نام سنا ہوگا، اور آپ میں بہت سارے لوگ شاید جانتے بھی ہوں کہ واٹر گیٹ سکینڈل کیا ہے. تھوڑا سا میں اس کو آج کے اس سکینڈل کے ساتھ ریلیٹ کرنا چاہ رہی تھی، اور میں دیکھ رہی تھی کہ کیسے ان کا آپس میں کمپیریزن بنتا ہے. دیکھیے یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے. واٹر گیٹ کیا ہے؟ یہ کوئی ایسا گیٹ نہیں تھا جس میں سے پانی نکل رہا تھا. واٹر گیٹ ایک بلڈنگ کا نام ہے جو نیو یارک میں واقع ہے، اور اس بلڈنگ میں کافی سارے جو ہیں وہ دفاتر بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہوٹل بھی ہے. اب ہوا یہ کہ یہ بات ہے تقریباً 1972 کی، اور یہ جو واقعہ پیش آیا تھا یہ 13 جون کو پیش آیا تھا. 13 جون 1972 کا یہ واقعہ ہے، اور اس وقت امریکہ میں جو صدر تھے وہ رچرڈ نکسن تھے. ہوا یہ کہ 5 افراد کو اس واٹر گیٹ جو بلڈنگ ہے اس میں داخل ہوتے دیکھا گیا، اور یہ 5 افراد جو تھے یہ ایک دفتر میں وہاں پر داخل ہوئے. وہ جو دفتر تھا وہ اس وقت کی مخالف پارٹی یعنی ڈیموکریٹک پارٹی کا دفتر تھا، اور یہ جو 5 افراد اس میں داخل ہوئے یہ جا کر ان کے کچھ ریکارڈ کا جائزہ لے رہے تھے، کچھ صفحے الٹ پلٹ رہے تھے، کچھ ڈاکیومنٹس ادھر ادھر کر رہے تھے، غائب کرنے کی کوشش بھی کر رہے تھے. اتنا ہی نہیں بلکہ ان افراد نے وہاں پر کچھ جاسوسی کے آلات بھی نصب کرنے کی کوشش کی. جب وہ یہ کارروائی کر رہے تھے تو اتفاق سے وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، اور جب وہ پکڑے گئے تو یہ سلسلہ جو ایک بظاہر چھوٹی سی چوری کی کوئی واردات لگ رہا تھا، اس کے تانے بانے جا کر اتنی دور ملے کہ صدر کو، اس وقت کے صدر کو اپنی صدارت سے ہاتھ دھونے پڑے. ہوا یہ کہ یہ جو 5 لوگ تھے بیسیکلی، یہ اس واٹر گیٹ جو بلڈنگ ہے اس میں جو مخالف پارٹی کے لوگ ہیں ان کے ریکارڈ میں، ڈاکیومنٹس میں کچھ رد و بدل کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کوشش کی کہ کچھ ایسے آلات نصب کر کے ان کی جو پلاننگز ہیں اس کے بارے میں جان سکیں، ریکارڈنگز کچھ حاصل کر سکیں، جس سے پتہ چل سکے کہ وہ لوگ آگے چل کر کیا کرنے والے ہیں. اور بعد میں جب ان لوگوں کو پکڑ لیا گیا اور اس پہ انویسٹیگیشن شروع ہوئی تو ان میں سے ایک شخص نے، ان 5 میں سے ایک شخص نے باقاعدہ جو وہاں کے جج تھے جن کا نام جان سریکا تھا، ان کو ایک خط لکھ کر یہ بتایا کہ جناب ہم جو یہ سارا کچھ کر رہے تھے اس کے جو تانے بانے ہیں وہ ایک کمیٹی سے جا کے ملتے ہیں، اور اس کمیٹی کا نام انہوں نے بتایا کمیٹی ٹو ری الیکٹ دا پریزیڈنٹ. یعنی ایک ایسی کمیٹی قائم کی گئی تھی جو کہ صدر نکسن کو دوبارہ صدر بنانے کے لیے کام کر رہی تھی، اور یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ انہوں نے اس گروپ کو وہاں بھیجا تھا جو کہ جا کر وہاں سے کچھ انفارمیشن اکٹھی کر سکے. لیکن پھر چونکہ یہ پکڑے گئے تو اس کے بعد ہوا یہ کہ اس کے اوپر پھر ایک انویسٹیگیشن بیٹھ گئی، اور وہاں کی انویسٹیگیشن کوئی ہماری انویسٹیگیشن کی طرح تو نہیں ہوتی، ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن تھی. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جب دیکھا کہ یہ جناب ایک کمیٹی تھی جو کہ خود وائٹ ہاؤس کے انڈر کام کر رہی تھی، اس میں وائٹ ہاؤس کے کچھ لوگ بھی شامل تھے، 2 ممبر وائٹ ہاؤس کے تھے، اٹارنی جنرل بھی اس میں شامل تھا.
تو پھر اس کے بعد کچھ کوشش ضرور کی گئی صدر کی جانب سے کہ کسی بھی طرح اس کو جو ہے رکوایا جائے انویسٹیگیشن کو، لیکن وہ تو نہیں ہو سکا۔ الٹیمیٹلی دباؤ اتنا بڑا کہ 1974 کو پھر صدر صاحب کو جو ہے وہ خود ریزائن کرنا پڑے اپنے عہدے سے، اس ساری عوامی پریشر کے بعد، جو کہ ان ساری چیزوں کے لیک ہونے کے بعد سامنے آیا۔ لیک کیا کیا چیزیں ہوئیں، انہیں کچھ اپنی باقاعدہ ریکارڈنگز بھی صدر نکسن کو لیک کرنی پڑی، جاری کرنی پڑی کہ وہ اس سلسلے میں کیا جو تھی وہ کوشش کر رہے تھے، اور اسی طرح سے کچھ ڈاکیومنٹس بھی ادھر ادھر ہوئے۔ تو تب سے ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایگزامپل بن گئی کہ جب بھی کبھی ریکارڈ میں ادھر ادھر رد و بدل کی جاتی ہے یا پھر ریکارڈ میں کسی قسم کی ہیرا پھیری کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یا پھر ریکارڈنگز حاصل کر کے کوئی سیاسی مخالفین کی پلاننگز کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس کو پھر فوراً جو ہے وہ واٹر گیٹ اسکینڈل سے جوڑا جاتا ہے، اور کسی بھی ملک میں ہوتا ہے تو ہم اس اسکینڈل کے ساتھ پھر گیٹ لگا دیتے ہیں، جیسے آج کل ہم دیکھ رہے، پہلے ہم نے ماضی میں بھی سنا میمو گیٹ اسکینڈل، اور اب بھی جو ہے ہم سن رہے ہیں کہ سائفر گیٹ اسکینڈل بنا دیا گیا ہے، تو آڈیو لیکس گیٹ اسکینڈل یا اس ٹائپ کی چیزیں، تو وہ بیسکلی وہ گیٹ کا لفظ جو ہے وہ وہاں سے اس کو جوڑا جاتا ہے، ہسٹری کے ساتھ اس کو ریفر کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس کے بعد پوری ایک سیاسی بڑے پیمانے پر تبدیلی رونما ہو گئی تھی امریکہ میں، اور صدر جیسے طاقتور شخص کو جو ہیں وہ اپنی صدارت سے ہاتھ دھونے پڑے تھے۔ اگر اس کو ہم آج کے حالات سے دیکھیں تو اس میں 3-4 چیزیں بڑی ہمیں ریزیمبل کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ایک تو پھر سے وہی ریکارڈنگز کر کے اور دوسرے کو سیاسی نقصان پہنچانے کی اور پلاننگز جاننے کی کوشش ہمیں نظر آتی ہے، وہی پیٹرن ہمیں نظر آتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس وقت بھی ہم نے دیکھا تھا کہ منتخب حکومت کا جو تھا وہ رجیم ختم ہو گیا، اور یہاں پر بھی ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ یہ جو سلسلہ جو سائفر سے شروع ہوا تھا اس کے بعد ہمیں ایک حکومت کی تبدیلی نظر آتی ہے۔ اسی طرح سے ہم نے اس وقت بھی دیکھا تھا کہ کسی نہ کسی طرح انویسٹیگیشنز کو دبانے کی کوشش کی گئی تھی، اور ابھی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سائفر کے معاملے پر اس طرح سے اوپن ہیئرنگ کر کے یا ایک کمیشن کے ذریعے ایک ایسی پراپر انویسٹیگیشن کو نہیں ہونے دیا جا رہا، یا کسی نہ کسی طرح اسے پس پشت ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو مماثلت ہمیں نظر آتی ہے، لیکن افسوس مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ 50 سال پہلے وہ لوگ جس ایکسپیرینس سے گزرنے کے بعد سیکھ گئے، لیکن ہم لوگ آج بھی اسی جگہ پر کھڑے ہیں، اور ابھی بھی انہی حربوں کے ساتھ ہم لوگ اپنے سیاسی مخالفین کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری جو سیاست ہے وہ آج بھی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں تو نظر آ رہی ہے کہ مقابلے پہ ہے، لیکن ہمیں یہ دکھ نہیں رہا کہ وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی پالیسیز کے ساتھ عوامی ایشوز پر ہمیں سیاست کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور ابھی بھی ایک دوسرے کی کیریکٹر اسیسینیشن پلاننگز حاصل کرنے اور ایک دوسرے کو برا ثابت کرنے پر تلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں ہمیں یہ افسوسناک صورتحال ہے ویسے تو یقینی طور پر، کیونکہ اس کی وجہ سے پھر جو سفر کرتے ہیں وہ بیسکلی عوام ہی سفر کرتے ہیں اور ایک سسٹم ہی سفر کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک ہمارا سسٹم نہیں بن پاتا، کیونکہ جب ہم خود اپنے اداروں کو کھوکھلا کرتے ہیں تو پھر یہی صورتحال بنتی ہے جو یہاں پر ہوئی۔ ان لوگوں نے تو اس سے سیکھا، اپنے اداروں کو مضبوط کیا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے۔ بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اسکینڈل ہے کیا واقعی یہ واٹر گیٹ اسکینڈل کی طرح اب ایک اور حکومت کی تبدیلی کا باعث بن جائے گا؟ اگر اس سائفر پہ صحیح معنوں میں تحقیقات ہو جاتی ہیں اور اس کی رپورٹ جو ہے وہ صحیح معنوں میں کھل کر سامنے لائی جاتی ہے، تو کیا اس کے نتیجے میں شہباز شریف صاحب کو بھی اپنی حکومت سے ہاتھ دھونے پڑ سکتے ہیں اگر اس کے تانے بانے ان کے ساتھ ملیں؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو کیا پھر عمران خان صاحب اگر غلط ثابت ہوتے ہیں تو کیا ان کا جو بیانیہ ہے وہ دم توڑ جائے گا؟ اب اس بہت کچھ ڈیپینڈ کرے گا کہ اس کی رپورٹ کیسی آتی ہے، لیکن سوال پھر وہی کہ اس سے پہلے اس کی انویسٹیگیشن اور اس کے دائرہ اختیار، دائرہ کار کے اوپر بہت بڑے بڑے سوالات ہیں۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ آپ سے ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔